प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू लड़की का ऐसा वाकया सुनाने वाली हूँ जिसने एक मुस्लिम बुजुर्ग के वजू के पानी में गलाजत मिला दी और फिर उस लड़की का क्या हाल हुआ, कौन सी बीमारी ने उसे घेर लिया, फिर किस तरह वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। और इस वीडियो में जवान लड़कियों के लिए बहुत ही खूबसूरत सबक मौजूद है। वीडियो देखने के बाद आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे, लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आइए सुनाते हैं आपको अनोखा और दिलचस्प वाकया। मेरा नाम काजल है। मैंने एक हिंदू घराने में जन्म लिया। जब मैंने होश संभाला तो अपने माँ बाप को बुतों की पूजा करते पाया। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अभी मैं 6-7 बरस की थी जब मेरे माँ बाप रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए और मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गए। इसके बाद मेरे मामू मुझे अपने घर ले आए। मेरी ममानी मुझे पसंद नहीं करती थी। उनका रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था। वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं करती थी। मैं अपनों की मोहब्बत के लिए तरसती रही। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे ममानी का रवैया और मामू की मोहब्बत वाज़िया नजर आने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मामू के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। मेरे मामू ने मेरा एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके खुद के बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन ममानी को ये सब गवारा नहीं था। वो मुझे पढ़ने तक का टाइम ना देती, बल्कि जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई वो मुझसे घर के सारे काम करवाती और उनकी अपनी बेटियां कोई काम ना करती। घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारे काम ममानी ने मेरे जुम्मे लगा रखे थे। अगर जरा सी भी कहीं भूल चूक हो जाती तो ममानी मुझे मारपीट करने पर भी उतर आती, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई के लिए रात का टाइम निकाल लेती और मैं खूब दिल लगाकर पढ़ती और घर के कामों में भी ममानी का हाथ बटाती। इसके बावजूद ममानी का रवैया मेरे साथ बेहतर ना हुआ। दिन गुजरते रहे और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। अच्छे नंबरों की वजह से मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इस कॉलेज में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। कॉलेज में मेरी दोस्ती पूजा से हुई। पूजा के साथ ही उसका चचाजाद भाई अर्जुन भी पढ़ा करता था। पूजा के साथ दोस्ती की वजह से उसके साथ भी मेरी दोस्ती हुई। अर्जुन मुझे बहुत अच्छा लगता था और शायद वो भी मुझे पसंद करता था। देखते ही देखते हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। मुझ में तो हिम्मत नहीं थी कि मैं मामू और ममानी से बात कर सकूं। एक दिन मैंने हिम्मत करके मामू से ये बात की कि अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मामू गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, ये बात अपने जहन से निकाल दो कि मैं तुम्हारे पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करूंगा। जहां मैं चाहूंगा वहां तुम्हारी शादी होगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैंने अर्जुन को फोन किया और बताया कि मामू हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे। अर्जुन ने मुझे उकसाया और कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो जहां तुम कहती वहां तुम्हारी शादी करते। तुम्हारे मामू नहीं मान रहे तो तुम ऐसा करो कि घर के सारे जेवरात और नकदी लेकर मेरे पास आ जाओ। हम भागकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने फिर उनकी बात मान ली। गर्मी होने की वजह से सब घर वाले ऊपर छत पर सोते थे। जब सब घर वाले सो गए तो मैं अपनी चारपाई से उठी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गई और ममानी के कमरे का दरवाजा खोला और अलमारी में पड़े जेवरात निकाल कर बैग में डाले और सुबह होने का इंतजार करने लगी। यूं ही थोड़ी रोशनी हुई मैं घर से निकल गई। सुबह की रोशनी भी अच्छी तरह से फैल रही थी, लेकिन ये सुबह मेरी जिंदगी की एक ऐसी सुबह थी जिसने मुझसे जो बचे कुचे रिश्ते थे वो भी छीन लिए। जैसे ही मैं मुकर्ररा जगह पर पहुंच गई, वहां पहुंचकर उनको मैंने अपना मुंतजिर पाया। मुझे उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ और हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मेरा सामान अर्जुन ने खुद पकड़ लिया, टैक्सी लेने चला गया। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम होने लगी। मैंने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगा। मैं रोते रोते दौड़ती हुई जा रही थी और ये सोच रही थी कि अब तो मैं घर भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं घर के दरवाजे खुद बंद करके आई थी। भागते भागते मुझे नहीं पता चला कि मैं कब बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली
تو میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور دیکھا کہ میری چارپائی کے پاس ایک کرسی پڑی ہے جس پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں بھی مکمل طور پر کھلی نہ تھیں۔ وہ عورت کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، بیٹی اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں اس بوڑھی عورت کو یہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں تو ارجن کا انتظار سڑک پر کر رہی تھی، تو پھر میں ایک دم سے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ مجھے کچھ یاد بھی نہ تھا کہ میں کیسے بے ہوش ہوئی اور کیسے یہاں تک پہنچی۔ میں نے اس بوڑھی اماں سے پوچھا، اماں جی میں یہاں کیسے آئی؟ تو وہ بولی، بیٹا تم سڑک پر بے ہوش پڑی تھی، میرے پوتے نے تمہیں سڑک پر بے ہوش پایا تو تمہیں اٹھا کر گھر لے آیا۔ پھر اماں نے پوچھا، بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے اور تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو میں رو پڑی اور بتایا کہ میرے ماں باپ تو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے اس بڑی اماں کو اپنی ساری کہانی بتائی کہ کیسے ارجن نے مجھے دھوکہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میرے لیے میرے ماموں کے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ پھر وہ بولی، اب سے ہمیں اپنا ہی سمجھو۔ اس طرح میں ان کے گھر میں رہنے لگی، لیکن میں ہندو تھی۔ میں ان سے یہ بات چھپا گئی اور وہ لوگ مجھے بالکل اپنے گھر کا فرد سمجھنے لگے۔ ان کے گھر میں اتنی اچھی زندگی گزارنے لگی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب میرے اپنے ہی ہیں اور میں ان میں گل مل گئی۔ وہاں رہتے ہوئے ابھی مجھے 4 دن ہوئے تھے، لیکن ان کی پیار کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بچپن سے میں یہیں رہ رہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت کا نام حلیمہ تھا۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے۔ ایک بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ دبئی میں رہتا تھا، جبکہ بڑا بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اماں حلیمہ کے 3 پوتے اور 1 پوتی تھی، جو کہ اپنے تینوں بھائیوں سے چھوٹی تھی اور بہت منتوں سے اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ میں اماں حلیمہ کی بہو کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ پہلے تو وہ مجھے منع کرتی کہ میں خود ہی کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کام نہیں کرنے دیتی، آپ مجھے اس گھر کا فرد نہیں سمجھتی۔ اس طرح میں اس گھر کے کام کرنے لگی۔ جب میں فارغ ہوتی تو اماں حلیمہ کی پوتی کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی، کیونکہ وہ مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ ابھی وہ 11 برس کی تھی۔ وہ نماز پڑھتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ میں نے کہا، تم یہ کیا کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں۔ میں چونکہ ان سے یہ بات چھپا گئی تھی کہ میں ایک ہندو ہوں، اس لیے میں نے اس سے زیادہ تفصیل میں کچھ نہیں پوچھا کہ کہیں یہ لوگ ہندو سمجھ کر مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں، کیونکہ اس طرح میرے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو جانے تھے۔ اس لیے میں نے اسے زیادہ مجبور نہیں کیا کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک دن صفائی کرتے کرتے میں کمرے میں گئی جہاں ایک بزرگ نماز ادا کرتے تھے۔ خاموشی سے صفائی کرنے لگی۔ اتنی دیر میں ماں حلیمہ آ گئی تو وہ بزرگ بہت غصے سے بولے اور کہا، اس ناپاک لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ۔ اور گھر کے لوگ کہاں چلے گئے ہیں جو اس لڑکی کو میرے کمرے میں صفائی کے لیے بھیج دیا؟ آج کے بعد یہ لڑکی میرے کمرے کا رخ نہ کرے۔ اگر کوئی اشد ضرورت ہی ہے تو یہ میرے کمرے میں آئے تو پہلے اس کو غسل کروایا کرو۔ غسل کر کے یہ میرے کمرے میں آئے۔ مجھے بزرگ کی اس بات پر بہت حیرانگی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، ابھی صبح تو میں نے شاور لیا تھا، تو پھر یہ مجھے ناپاک کیوں کہہ رہا ہے؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان، تو پھر اس نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں ناپاک ہوں؟ نہ جانے کیوں مجھے اس بزرگ کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ ممانی کی 1000 باتیں سہ رہی تھی، لیکن اس بزرگ کی ناپاک والی بات میرے دل پر بہت اثر کر چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس بزرگ کو جواب دوں۔ یہ بزرگ شاید اماں حلیمہ کے شوہر تھے اور اس گھر کے سربراہ، جن کو سب لوگ دادا جی کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ بوڑھا ضعیف تھا، ہر وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتا اور نہ جانے ہر وقت کون سی عبادت کرتا رہتا تھا۔ یہ وہی عبادت تھی جس کے بارے میں نا آشنا تھی۔ میں چپ تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ اماں حلیمہ میری طرف دیکھنے لگی اور میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد ابھی میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ
کہ نہ جانے یہ بزرگ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے، آخر ایسا کیا انہوں نے مجھ میں دیکھ لیا۔ پھر اگلے دن اماں جی کی وہی بہو بازار سامان لینے گئی۔ گھر کی ساری صفائی میں نے کی۔ ساری صفائی کرنے کے بعد ایک وہی کمرہ رہ گیا تھا جس میں وہ بزرگ دادا جی رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کہاں اماں حلیمہ کی بہو صفائی کرتی پھرے گی، جب سارا گھر میں صاف کر چکی ہوں تو میں یہ بھی کمرہ کر دیتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں جھانکا تو وہ بزرگ وہاں نہیں تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، میں جلدی سے سارا کمرہ سمیٹ دیتی ہوں۔ جیسے ہی میں جلدی وہ کمرہ سمیٹنے لگی اور بزرگ دادا جی باہر نکل آئے، مجھے دیکھتے ہی وہ بزرگ غصے سے کھولنے لگے اور بولے، اے لڑکی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تمہیں کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کتنی ڈھیٹ ہو تم، اور اگر تم نے دوبارہ میرے کمرے کا رخ کرنا ہوا تو غسل کر کے آنا، کیونکہ تم ناپاک ہو۔ میں تو تھر تھر کانپ رہی تھی کہ یہ بابا جی کیوں مجھے بار بار ناپاک کہتے ہیں۔ بہت غصہ آیا، اس نے مجھے ناپاک کیوں کہا؟ میرے تو کپڑے صاف ستھرے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں اس بزرگ سے بدلہ ضرور لوں گی۔ بدلے کی آگ میرے اندر بھڑک رہی تھی۔ میں اسی تلاش میں تھی کہ مجھے کوئی موقع ملے اور میں اس بزرگ سے بدلہ لے سکوں۔ ساری رات 1 منٹ کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اماں حلیمہ کی پوتی بھی میرے ساتھ ہی سو رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنا کمرہ میرے ساتھ شیئر کر لیا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ مجھ سے پوچھتی، کیا بات ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے ان میں سے ابھی تک کسی کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے میرا نام پوچھتے تو میں چپ کر جاتی، اور وہ سب لوگ مجھے فاطمہ کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ نام بھی میرے لیے انوکھا ہی تھا۔ اس ساری رات میں جاگتی رہی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں اس بزرگ سے اچھے طریقے سے بدلہ لوں گی۔ آخر وہ کیوں مجھے بار بار ناپاک کہتے ہیں؟ آج میں ان کو بتاؤں گی کہ ہندو مسلمانوں سے کم نہیں ہوتے، وہ خود کو بہت پاک صاف سمجھتے ہیں۔ آج انہیں بتا دوں گی کہ وہ کتنے پاک صاف ہیں۔ میں نے اپنے اندر کی آگ کو اور بھڑکایا۔ رات کے آخری پہر میں وہ بزرگ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ میں نے ان کے کمرے کا پانی گھر کی مین لائن سے بند کر دیا تاکہ وہ باہر والے واش روم میں وضو کرنے آئے۔ جیسے ہی بزرگ وضو کے لیے اٹھے، میں نے ان سے پہلے وضو کے پانی میں گندگی ملا دی اور دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ جب وہ بزرگ گندگی والا پانی استعمال کرے گا تو میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ پانی میں گندگی ملا کر میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی اور میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ آج اس بڈھے کو پتہ چلے گا۔ اور میں نہ جانے کیوں اتنی خوش ہو رہی تھی اور نہ جانے کیوں میں اس طرح کی ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں ممانی کی لاکھ باتیں سہتی اور بدلے میں کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ آج نہ جانے میرے دماغ پر شیطان کیوں سوار ہو گیا، میں کسی بھی بات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد میں سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود میں سو نہ سکی، کیونکہ مجھ پر عجیب و غریب سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں سونا چاہتی تھی، مگر اس کے باوجود میرے قدم خود بخود اس بزرگ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ میں خود کو لاکھ کوششوں کے باوجود اس کمرے کی طرف بڑھنے سے نہ روک سکی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ کون سی قوت ہے جو مجھے اس کے کمرے کی طرف کھینچے لے جا رہی ہے، جہاں وہ بزرگ قالین بچھا کے نماز پڑھتے تھے۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھے اس پانی کا خیال آیا جس میں میں نے گندگی ملائی تھی، تو میرے قدم اس پانی کی طرف پڑے اور میں نے اس پانی میں دیکھا جیسے اس پانی میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں اور میں ان شعلوں میں جل رہی ہوں۔ مجھے اپنا ہی عکس اس پانی میں نظر آ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس آگ کی تپش میں اپنے جسم پر محسوس کر رہی ہوں، اور مجھے پھر ایسا محسوس ہوا کہ میں ابھی جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ میں اس پانی میں لگاتار دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ سردی کی سرد رات میں بھی میں پسینے سے شرابور تھی اور میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ جب میں نے پانی والے برتن کو ہاتھ لگایا تو وہ میرے ہاتھ کانپنے کی وجہ سے وہ برتن میرے ہاتھوں سے چھوٹا اور نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس میں موجود پانی اور پانی میں موجود گندگی سب بہہ گئی۔ میں تو بت بن کر کھڑی تھی۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا
میں اس قدر خوفزدہ تھی، مجھے ایسا کیوں نظر آ رہا تھا کہ میری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں تو آنکھیں جھپکنا بھی بھول گئی، مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے کمرے تک چلی جاتی۔ جیسے ہی اماں حلیمہ کی پوتی کی آنکھ کھلی تو اس نے مجھے کمرے میں موجود نہ پایا اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ میں واش روم والی سائیڈ پہ کھڑی کپ کپا رہی ہوں۔ اس نے میری طبیعت خراب دیکھی، تبھی اس نے اماں حلیمہ کو آواز دی، دادی اماں دیکھیں اس لڑکی فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے، اس کی طبیعت اچانک سے کیوں اتنی خراب ہو گئی ہے۔ اتنے میں اماں حلیمہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور میری ایسی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی تو مجھے بڑی مشکل سے کمرے میں لے گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہیں پر گر جاؤں گی۔ اماں حلیمہ مجھے بلا رہی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی، لیکن میری زبان کو تو جیسے تالا ہی لگ گیا۔ بولنے کی کوشش کے باوجود بھی میں نہ بول سکی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اماں حلیمہ نے اپنے پوتے سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے، جس نے میری زبان اور میرے دماغ کو متاثر کیا۔ ڈاکٹر دوائی دے کر چلا گیا، لیکن اگلے دن تک بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اماں حلیمہ اور ان کا بیٹا مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ میں کافی دن ہاسپٹل میں رہی، لیکن میری طبیعت پھر بھی نہ سنبھلی۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اس کو لگاتار دوائی کھلائیں۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، اماں حلیمہ اور ان کی بہو میری بہت دیکھ بھال کرنے لگی، لیکن اس دوائی کا میرے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے، اس گھر کے سارے افراد بے حد پریشان تھے۔ پہلے تو میرا کوئی وارث نہ تھا۔ اماں حلیمہ نے اپنے بیٹے سے کہلوا کر بہت کوشش کی کہ میرے گھر والوں کو ڈھونڈ سکے، لیکن نہ تو میں نے انہیں اپنے گھر والوں کا پورا ایڈریس بتایا تھا اور نہ ہی وہ جگہ جہاں وہ رہتے تھے۔ اس لیے وہ میرے گھر والوں کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے، کیونکہ میں ماموں کی طرف دوبارہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ممانی کا رویہ تو پہلے ہی میرے ساتھ ٹھیک نہ تھا، اب تو وہ مجھے جان سے ہی مار دے گی۔ لیکن یہاں میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس پانی میں ایسا کیا تھا، اسے دیکھتے ہی میری طبیعت اس حد تک خراب ہو گئی کہ میں موت کے منہ میں چلی گئی، اور کسی بھی ڈاکٹر کی دوائی سے مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ مسلمان گھرانے کے سب لوگ بہت پریشان تھے۔ میں بھول نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں یہ محسوس کرتی تھی کہ یہ سب میرے اپنے نہیں، لیکن پھر بھی میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جب ساری دوائیاں اور علاج سے مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا تو اگلے دن وہ بزرگ میرے کمرے میں آئے۔ اگرچہ میں بول تو نہیں سکتی تھی، لیکن دیکھ سب کچھ سکتی تھی۔ وہ بزرگ انتہائی نورانی چہرے والے تھے، ان کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ وہ بزرگ میرے قریب رکھی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے اور مجھ پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے لگے۔ جو ایک رات ایک دن نہیں سو سکی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ کب میں نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میں نے خود کو پہلے سے بہتر محسوس کیا، اور میں نے دیکھا کہ اماں حلیمہ قالین بچھا کے کچھ پڑھ رہی ہیں۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی۔ مجھے وضو بنانا نہیں آتا تھا، لیکن مجھے جیسا وضو کرنا آیا میں نے کر لیا، جیسے اماں حلیمہ کو کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، اور واپس کمرے میں آئی اور اماں حلیمہ سے بولی، یہ جو آپ پڑھتی ہیں مجھے بھی سکھا دیں۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں ہندو ہوں اور ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اماں حلیمہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کچھ سوچنے لگی، پھر وہ میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ انہیں جاتا دیکھ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ ایک ہندو کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گی اور مجھ سے میرا یہ ٹھکانہ بھی چھن جائے گا۔ نہ جانے اس دنیا کے وحشی درندے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی، اور پھر میں یہ سوچنے لگی کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتی۔ یہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا میں نے ان مسلمانوں کے مذہب میں دیکھا ہے۔ کتنی اچھی عبادت کرتے ہیں، ان کو کتنا دلی سکون ملتا ہے۔ حالانکہ مجھے تو نماز بھی نہیں آتی تھی، نہ جانے الٹا سیدھا کیا پڑا مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن اس سجدے میں اتنی طاقت تھی کہ میرا دل چاہتا تھا
کہ میں بار بار وہ سجدہ کروں، حالانکہ میں دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں بیٹھی انہی سوچوں میں گم تھی۔ میں نے بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کی جیسا کہ میں نے اماں حلیمہ اور بزرگ بابا جی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ویسے ہی رکوع سجود میں جانے لگی، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا کہ میں کیا پڑھوں۔ ایسا کر کے بھی میرے دل کو بہت تسکین مل رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا کہ یہ جو بیماری مجھ پر آئی تھی، یہ شاید وضو کے پانی میں گندگی ملانے کی سزا ملی ہے۔ نہ جانے کب میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اتنے میں اماں حلیمہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے گلے سے لگا لیا اور رونے لگی اور بولی، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ بات سمجھ گئی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ جب میرے شوہر نے یہ بات کہی تھی کہ تم ناپاک ہو، تبھی میں نے اندازہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد تمہاری حرکتیں، تمہارا یوں ہمیں حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھنا جب ہم لوگ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، میں سمجھ گئی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ لیکن میں نے تمہیں پھر بھی اپنے گھر سے نہیں نکالا، کیونکہ ہمارا مذہب دین اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ میں جانتی تھی تم ایک دن ضرور سمجھ جاؤ گی کہ یہ مذہب اسلام ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے اس دنیا میں رہ کر جنت لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے، اسی لیے اسے ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ اور بیٹی تم بھی اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ پھر وہ مجھے اپنے شوہر کے پاس لے گئی جو کہ ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے، اور کہنے لگی کہ یہ لڑکی اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اور ایک اچھی مسلمان بننا چاہتی ہے۔ میں بولی، بابا جی کیا آپ میرے ایک اچھا مسلمان ہونے میں میری مدد کریں گے؟ میں ناپاک سے پاک ہونا چاہتی ہوں۔ اس بات پہ بابا جی نے سر ہلایا۔ اسی طرح میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اماں حلیمہ اور بابا جی سے میں نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور تہجد بھی پڑھتی۔ اس کے بعد میں نے اماں حلیمہ اور بابا جی سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں مکمل تعلیم حاصل کرنی ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی صرف اور صرف دین اسلام کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی۔ جتنا سکون میں نے مسلمان ہو کر پایا تھا، پوری زندگی میں وہ سکون میں ڈھونڈتی رہی۔ مسلمان ہونے کے بعد میری زندگی میں سکون ہی سکون تھا اور پیار ہی پیار تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، گھر میں سب لوگ بہت خوش تھے۔ اب مجھے سچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسی گھر کا فرد ہوں۔ اماں حلیمہ اور بابا جی بالکل مجھے اپنی پوتیوں کی طرح مانتے تھے۔ ایک دن جب سارے گھر والے مل کر بیٹھے تھے تو بابا جی نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ میں اپنی اس پوتی کا رشتہ تمہارے بیٹے کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ یہ میری اپنی ہی بچی ہے، اور اتنی نیک اور پرہیزگار بچی میری بہو بنے، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ پھر میری شادی بابا جی نے اپنے پوتے عبداللہ سے کر دی۔ میں عبداللہ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ سب لوگ مجھے بہت عزت دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے اللہ کو میرا کون سا عمل پسند آ گیا کہ میں بے مذہب بدبخت اچانک سے بخت والی اور مسلمان بن گئی۔ نماز پڑھنے میں اتنی راحت اور اتنا سکون تھا کہ میں ایک رات کے آخری پہر اٹھتی اور سورج نکلنے تک میرا سر سجدے میں ہی پڑا رہتا۔ یہ وہ سکون تھا جو مجھے پوری عمر نہ مل سکا۔ بابا جی نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنوایا۔ آج بھی میں اس مدرسے میں پڑھاتی ہوں اور بہت سی بچیاں میرے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی میری قسمت میں لکھا تھا، اور میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ دنیاوی محبت کے پیچھے مت بھاگیں۔ بھاگنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف بھاگیں، جو آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ یہ دنیا میں محبت کرنے والے تو صرف اور صرف لالچ اور ہوس پرست ہوتے ہیں۔ اس خدا کی محبت میں ڈوب کر دیکھو، اگر سرور نہ آئے تو پھر کہنا۔ پیارے دوستو، یہ آج کا خوبصورت سا واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا، اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بننا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔